बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ बेल एप्लीकेशन ज़ेर समाअत थी जो उनके हवाले से वो पेश हुए, वहाँ क्या हुआ उस पर भी आपसे बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंफ्यूज नज़र आती है, और वो कंफ्यूज क्यों नज़र आती है इस पे भी आपसे बात करेंगे। और पंजाब के एक बड़े अफसर ने ये एतराफ़ कर लिया है कि पंजाब में जो पंजाब के इदारे हैं सियासी मकासद के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, और ये एक बड़े ऑफिसर की तरफ से ये एतराफ़ सामने आया, और वो ऑफिसर कौन थे उस पर भी आपसे बात करते हैं। इसके साथ साथ नाजरीन आपसे ये बात भी करेंगे कि पाकिस्तान में अब शाही अदालतें जो हैं वो भी मौजूद हैं। शाही अदालतें मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि जो ऑर्डर्स या जो हुक्म अदालतों की तरफ से आ रहा है उससे महसूस ये होता है कि शायद पाकिस्तान में कानून नहीं है, कोई शाहाना इख्तियारात जो हैं शायद वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। नाजरीन, जब आप इस्लामाबाद में इमरान खान साहब पेश हुए तो इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ बातें की, गैर रस्मी उनकी गुफ्तगू थी। उसमें उन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक आज फिर जो है वो बड़ा खुल के इजहार किया। जनरल बाजवा का भी, और डल्टी हैरी एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एक शख्स के लिए इमरान खान साहब, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये एंडोर्स किया वो नसीम ज़ारा और हामिद मीर की जो गुफ्तगू थी जनरल बाजवा के हवाले से उसको, कि जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में कहा कि टैंकों में तेल नहीं होता था। मैं हैरान था कि ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो ये बात करता है। ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है, उनसे ये सवाल किया गया कि क्या उससे सुप्रीम कोर्ट तकसीम नहीं हुई, तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है वो कहाँ से आया होगा। ये क्वेश्चन इमरान खान साहब ने कहा किया, और फिर उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस फैज हमीद से भी ऊपर से आया था, और कहा कि हमें तो ये बताया जाता था कि कानून सबके लिए बराबर है, जस्टिस काजी फायद ईसा से भी जवाब लेना है। बाद में हमें अंदाजा हुआ कि इसका मकसद कुछ और था। जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग में कहा टैंकों में तेल नहीं है। मैं हैरान था कि ये किस किस्म का आर्मी चीफ है। फिर उन्होंने वो भूले नहीं थे आजम सवाती को भी और शहबाज गिल को भी, तो उन्होंने कहा कि जी आजम सवाती और शहबाज गिल के केस में डल्टी हैरी पीछे था और मुझे गोली भी डल्टी हैरी ने मरवाई। अब ये इमरान खान साहब ने एक बड़ा वाज़ेह इल्ज़ाम लगाया है, पहले भी खैर वो लगा चुके हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ केस में खुफिया एजेंसी मुलव्वस है, रिपोर्ट आ गई है। आज़ाद कश्मीर में किसने सब करवाया वहाँ के साबिक वज़ीर आज़म बता चुके हैं। और फिर ये भी कहा कि क्रिकेट में 170 तक ही पहुंचा था, डबल सेंचुरी नहीं कर सका था, लगता है मेरे खिलाफ मुकदमात की डबल सेंचुरी हो जाएगी। यानी वो इमरान खान साहब को ये अंदाजा है कि शायद अभी मजीद मुकदमात उनके खिलाफ जो है वो अभी दर्ज होने हैं। और फिर एक मैंने अभी ये वीडियो के शुरू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंफ्यूज नजर आती है, और वो कंफ्यूज क्यों नजर आती है उसका भी इमरान खान साहब जो है वो जिक्र कर रहे हैं। उनकी बात से ये महसूस होता है। उन्होंने कहा कि जी हमारे मुज़ाकरात टीटीपी से नहीं, नई अफगान हुकूमत से हुए थे। टीटीपी वहां से ऑपरेट कर रही थी। हमने कहा कि आप इन लोगों को वापस भेजें। जनरल बाजवा भी इसमें थे, शामिल थे। हमारी बात चल रही थी कि कैसे इनको रिहेबिलिटेट करना है, कि हुकूमत चली गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई जो है वो भी उन मुज़ाकरात में शामिल थे। अब आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक एलामिया जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि जी वो मुज़ाकरात की पॉलिसी जो है उसने नुकसान पहुंचाया है, और पाकिस्तान में उससे दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है, दहशत गर्दों की आज़ादाना आमदोरफ्त और नकलो हरकत जो है वो उससे पॉसिबल हुई है। इन दूसरे लफ्जों पर इल्ज़ाम लगाया गया था इमरान खान साहब पर। अब अगर इस ये जाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ये जो एलामिया था उसमें ये ब्रीफिंग्स जो हैं और रिपोर्ट्स बहरहाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने दी थी। सियासतदानों के पास तो इतने वसाइल नहीं होते और इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो एक तरफ यही एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट ये रिपोर्ट दे रही है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कि जनाब वो पिछली जो पॉलिसी थी वो बड़ी गलत थी और उससे दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। और अब जो कुछ कहा जा रहा है वो इमरान खान साहब ने कहा कि वो ये कि वो पॉलिसी जो थी उसमें डीजीआईएसआई और हमारे जो बाजवा साहब हैं उस वक्त के आर्मी चीफ वो भी साथ शामिल थे। तो अब लगता यही है कि एस्टेब्लिशमेंट खुद कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रही कि हमने कहना क्या है और करना क्या। बहरहाल इसके साथ साथ आज फिर ये हुआ कि जो मैंने बात की शाही इख्तियारात के हवाले से, वो आज दो बातें हुई हैं।
ایک تو یہ ہوئی ہے کہ جو اٹارنی جنرل تھے وہاں، سوری ایڈوکیٹ جنرل، ان سے فواد چودھری صاحب کی کوتلہ کلامی بھی ہوئی، تو جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم 2 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہیں، ہم آپ کو عزت سے ریلیف دے رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ کی مرضی۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ سیکیورٹی نہیں ہے، اب آپ کہتے ہیں زیادہ سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی بھی تو دینی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی نہ دی جائے تو میں بھی آرڈر کر دیتا ہوں، آرڈر کر دیتے ہیں کہ آئندہ سماعت پر سیکیورٹی بالکل نہ لگائی جائے۔ اب چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ آپ کا کام جو ہے وہ بہرحال قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، آپ کسی کو ریلیف دے کے کسی پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں، جس منصب پر آپ براجمان ہیں، اور جہاں بیٹھ کر آپ قوم کی ٹیکسوں کے پیسے سے آپ کے گھر کا چولہا جل رہا ہے، تو یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، صرف یہ آپ کا فرض بھی ہے کہ آپ انصاف فراہم کریں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اب کہ عمران خان صاحب کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے اور ان کے لیے مسائل ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، تو آپ کو قانونی اور آئینی طور پر اور اخلاقی طور پر آپ پابند ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں۔ ایک شخص جس پر 150 کے قریب ایف آئی آر درج کر دی گئی ہیں، دہشت گردی اور اداروں کی اور افراد کی توہین کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، آپ اس شخص پر اس کو وہ جرائم جو ان سے منسوب کیے گئے ہیں اور ابھی اس کا فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے، تو اس میں آپ کا رویہ جو ہے وہ شاید ایسا ہے کہ آپ کوئی ریلیف دے کے احسان کر رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب انتہائی ادب سے، مجھے بڑا احترام ہے عدالتوں کا، ججز کا، تو آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ ریلیف جو ہے یہ دینا آپ کی ڈیوٹی یہی ہے، اور یہ اس کو ایسے تاثر یہ دینا کہ عدالت جو ہے وہ احسان کر رہی ہے، میرے خیال میں یہ انتہائی نامناسب ہے کسی بھی جج کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ انداز جو ہے یہ بالکل شاہانہ ہے اس قسم کی گفتگو، اور پنجاب ہائی کورٹ نے بھی، لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایسا کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے پرویز الہی صاحب کے گھر پر پولیس نے، اینٹی کرپشن نے، اور انہوں نے دھاوا بولا تھا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تھا، اور پھر نہ صرف تقدس پامال کیا گیا بلکہ کچھ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا گیا، ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کا جسمانی ریمانڈ لینے کی کوشش کی گئی، اور ان پر ایک دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا۔ تو اس میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جی وہ جو اینٹی کرپشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ معافی مانگے متاثرہ لوگوں سے، اور انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں جو باتیں کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے لوگوں سے معافیاں منگوائے۔ اگر آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک شخص، ایک ریسپیکٹیبل سٹیزن جو ہے اس صوبے کا، اس کے ساتھ کسی ادارے نے، کسی پولیس نے، اینٹی کرپشن نے یا کسی بھی ادارے نے زیادتی کی ہے اور اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے اور بیانڈ دی جورسڈکشن جا کے کوئی ایکٹ کیا، تو پھر وہ قانون کی نظر میں جرم ہے، اور وہ جو جرم ہے اس کے خلاف جو ہے وہ معافی نہیں منگوائی جاتی، ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ تو ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر کرتی، تو یہ لیپا پوتی کی گئی ہے، یہ بھی وہ شاہانہ انداز، اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑ لو، ایسے کر لو۔ ججز جو ہے وہ بہرحال ان کو انصاف قانون اور آئین کے مطابق کرنا چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جی قانون اندھا ہوتا ہے، قانون اندھا ہوتا ہے لیکن ججز اندھے نہیں ہوتے۔ پاکستان میں اس وقت خصوصاً پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس ریاست کی جانب سے، وہ میرے جیسے آدمی کو بھی پتہ ہے اور ججز کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو ریلیف جو ہے وہ ایسے، جو ان کا ریلیف بنتا بھی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے جو ریلیف ان کا بنتا ہے وہ بھی ان کو ایسے دیا جاتا ہے جیسے ان پہ احسان کیا جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی پارٹی کے دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو، اور خصوصاً ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے آنریبل ججز صاحبان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تاثر نہ دیا جائے کہ لوگوں کو انصاف فراہم کر کے یا ریلیف دے کے ان پر احسان کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مستقبل میں اس قسم کی دوبارہ جو ہے وہ گفتگو ججز کی جانب سے نہیں کی جائے گی، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے کہ اگلا نمبر جو ہے وہ کس کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اعظم سواتی فواد چودھری، شہباز گل صاحب، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تو آج رہا ہو گئے سکھر کی جیل سے، اور اس کے ساتھ اور دیگر بہت سارے لوگ جن پر مقدمات درج کیے گئے، اور وہ کچھ ان میں ضمانتوں پر ہے، جیسے پرویز الہی صاحب ہیں اور عثمان بزدار جو ہمارے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں پنجاب کے،
وہ تو خیر چونکہ میٹر ان کا کورٹ میں ہے، کورٹ کیا کرتی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ مراد سعید جو ہیں ان کو بھی شاید سبق سکھانے کا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت اور اکسانے کے الزامات جیسے سطحی اور بھونڈے الزامات، وہ جو گورا لگایا کرتا تھا کسی دور میں تحریک آزادی کے مجاہدین پر، وہ الزامات جو ہے یہ نام نہاد اس ملک کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں۔ اور مراد سعید صاحب جو ہے وہ اپنے ویڈیو پیغام میں اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے، ان کے وارنٹ آف ارسٹ جو ہیں وہ بھی ایک کورٹ نے جاری کر دی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی بہرحال کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ گرفتار نہ ہوں، کیونکہ جو سلوک یہ کیا جا رہا ہے گرفتار لوگوں سے، جیسے ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور پتہ نہیں یہ ویڈیوز بنا کے کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن پاکستان میں بہرحال اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تھی، پھانسی دینے کے بعد پھر ان کی میت جو ہے اس کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں کیا گیا تھا، حتیٰ کہ ان کا ختنہ بھی چیک کیا گیا تھا۔ بہرحال کسی کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، کسی کا ختنہ چیک کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید ضرورت سے زیادہ سادہ ہے، اور وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہے شاید دوستوں کا انتخاب اچھا نہیں کر سکے، ان کے دوست کم ظرف ثابت ہوئے ہیں۔ پہلے جو مفتی سعید صاحب تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھایا تھا، وہ بھی شاید کسی کے کہنے میں آ کے انہوں نے بھی کورٹ میں آ کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی کہ جی یہ نکاح عدت میں ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمپنی نے ایک اور کردار اون چودھری صاحب جو ہیں اس کو بھی لانچ کر دیا، اور اون چودھری صاحب جو ہے وہ بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے۔ آج انہوں نے کورٹ میں سنا یہی ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے وہی باتیں انہوں نے انڈورس کی ہیں جو مفتی سعید صاحب نے کی تھیں کہ جی یہ نکاح عدت میں ہوا۔ تو اب دیکھیں یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ شاید انہوں نے شاید نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے یقیناً بے بس کر دیا ان پاکستان میں رہنے والے جو کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مالک ہیں اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے جو ہے وہ ہم نے کرنے ہیں، کہ عمران خان کے خلاف اور کچھ نہیں ملا تو اداروں کی توہین، اداروں میں بیٹھے کچھ لوگوں کی توہین، لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے جرائم، اور سڑکیں بلاک کرنے کے جرائم، اور لوگوں کو اشتعال دلانے کے جرائم، لوگوں کو تقسیم کرنے کے جرائم، ان میں عمران خان پر جو ہے وہ درجنوں ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، اور کرپشن جو ہے اس کا کوئی ایک ایلیگیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب پر اب تک کمپنی چاہنے کے باوجود جو ہے وہ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ تو اب جہاں اور کچھ نہیں ملا تو پھر عمران خان صاحب کا نکاح اور عدت جو ہے اب بات اس پر آ کے رک گئی ہے، اور جہاں بات عدت پر آ کے رک جائے تو پھر آپ کو اپنی شکست نہیں بلکہ شکست فاش کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ کمپنی جو ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ بہرحال غلط تھی، اور غلط پالیسی کے جو نتائج ہیں وہ آپ نے بھی بھگتنے ہیں اور ہم تو بھگت ہی رہے ہیں۔ اس دفعہ کمپنی جو ہے اس سے صرف اندازوں کی غلطی نہیں ہوئی بلکہ کمپنی نے جرم بھی کیا۔ یہ ٹولہ جو اس وقت مسلط کر دیا گیا ہے پاکستان کی عوام پر، اس ٹولے کے جرائم اتنے زیادہ تھے کہ ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بجائے جیلوں میں جانے کے ان کے اپنے کیسز ختم کیے گئے، اور نہ صرف کیسز ختم کیے گئے بلکہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ 250 سے زیادہ جو ہے وہ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاسی اداروں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج پریس کانفرنس تھی جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے اینٹی کرپشن کے، تو انہوں نے ایک تو وہ ایکسکیوز کیا اس پہ جو کچھ انہوں نے اس دن کیا، اس کے ساتھ پھر ان سے سوالات کیے گئے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بدقسمتی ہے کہ حکومت جانے کے بعد جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے، اور پھر ان سے یہ بھی کہا گیا، سوال کیا گیا کہ جی آپ نے پی ایم ایل لوگوں کے پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں نہیں کی، ایک کیس بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی 70 کے قریب ایم این ایز ایسی ہیں پی ایم ایل این کے جن کے خلاف کیسز جو ہے وہ زیر سماعت زیر تفتیش ہیں شاید۔ تو پھر ظاہر ہے ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ جی وہ کیسز جو پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف ہے تو آپ نے تو وہاں کسی کا دروازہ نہیں توڑا، دروازہ تو دور کی بات ہے، آپ نے بلب یا گملہ بھی کسی کا نہیں توڑا، تو پرویز الہی صاحب نے کیا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے ایک اور اعتراف کیا ہے کہ اصلی صورتحال سے سب واقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ادارے کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو آگے سے انہوں نے صحافی کو کہا کہ پنجاب میں کون سا ادارہ ہے جو سیاسی طور پر استعمال نہیں ہوا،
یعنی اب اس میں جو اسبات یا ہاں وہ بہرحال نظر آ رہی ہے سب کو. تو آج خود یہ اینٹی کرپشن کے ایک اعلیٰ آفیسر جو ہیں انہوں نے اس چیز کا اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں جو سیاسی ادارے ہیں، سوری، جو ریاستی ادارے ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ناظرین، کل ایک اہم سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے. اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی اور کورٹ کیا کرتی ہے اس پہ کل کی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے. تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.